अस्सलाम वालेकुम टीवी मेंबर्स। आज हम 87 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में दूसरे नंबर पे है। जब नाजिल हुई तो 87 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह बकरा है। बकरा के मानी हैं गाय के, और इसमें आगे यहूदियों के साथ पेश आने वाले एक वाक़या का जिक्र होगा, इसीलिए सूरत का नाम बकरा है। और ज़्यादा आयात जो हैं वो बनी इसराइल यानी यहूदियों से मुखातिब है अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर। इस सूरत की टोटल आयात 286 हैं, जिनमें से 141 जो आयात हैं इस सूरत के अंदर है, और टोटल रुकू इसके 87 हैं, और 87 में से 16 रुकू जो हैं वो इस सूरत के अंदर हैं। बाकी ये 2.5 पारों के अंदर है सूरह बकरा। पहली 24 जो आयात हैं वो कफ़ार मक्का के लिए नाजिल की गई हैं, और उनको आखिरी हद तक अल्लाह ताला ने, चूँकि अब मक्का मुकरमा के अंदर ये आखिरी सूरत है और इसके बाद कफ़ार मक्का को फिर कोई डर, कोई उनको क़यामत के और कोई उनको तौहीद की दावत नहीं दी जाएगी, और आखिरी हद तक अल्लाह ताला ने जितना ख़बरदार करना था अपने प्यारे हबीब के ज़रिए और अपने प्यारे कुरान पाक के ज़रिए वो अल्लाह ताला ने कर दिया। और इसकी 24 जो आयात हैं पहली, वो भी कफ़ार मक्का के लिए ही हैं कि ईमान ले आए अगर जो ला सकते हैं, अगर जो ईमान नहीं लाएंगे, जो ले आएंगे उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो ईमान नहीं लाएंगे और कुफर पर कायम रहेंगे तो उनके लिए मज़ीद कोई सूरत नाजिल नहीं की जाएगी, और उन पर ग़ज़वात में अजाब की किस्तें नाजिल की जाएंगी। पीछे नाजिल होने वाली सूरह अनकबूत में हम सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल दी थी। अनकबूत का मानी मकड़ी के हैं, और मकड़ी के जाले के यानी कि कमज़ोरी का अल्लाह ताला ने मिसाल दी थी। तो जिस तरह कफ़ारे मक्का वो कर रहे हैं, अमाल उनके इस तरह हैं जिस तरह जाला होता है मकड़ी का, और वो एकदम हाथ लगाओ तो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अब कफ़ार मक्का ने उस आयत का मजाक उड़ाया था कि ये अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह, ए मोहम्मद आपके अल्लाह कैसे हैं जो कि मकड़ी जैसे अगीर चीज़ की मिसाल दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई है इस सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला जो है हरगिज़ नहीं शर्माते। मकड़ी की, मच्छर की, एक इनसे भी ज़्यादा हकीर किसी भी चीज़ की मिसाल दे सकते हैं। अल्लाह ताला यहूदियों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि वो एहसानात याद करो ए यहूदियों, ए बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद, जो मैंने तुम लोगों पर किए थे। और हम सारे सुनते चले आ रहे हैं, जो पिछली आयत सूरतें भी नाजिल हुई हैं, कि अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा एहसानात किए थे उन पर जो कि वो फरामोश कर चुके थे। तो अल्लाह ताला हज़रत फरमा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल किया जा रहा है जो किताब, ये तुम लोगों की किताब की भी, उस किताब के को भी मानने वाले हैं, और उस किताब की भी इसमें सारा ज़िक्र है। तो ईमान क्यों नहीं ला रहे हो तुम लोग? और फिर वो जो कोहे तूर पे जो किताब को नहीं मान रहे थे यहूदी, तो अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर फरमा रहे हैं कि जब वो किताब तौरात नाज़िल की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो तुम लोग नहीं मान रहे थे, और तुम पे पहाड़ जो कोहे तूर का पहाड़ ऊपर ला दिया गया था कि मानोगे। ज़बरदस्ती ये मनवाई गई थी पूरा कोहे तूर का पहाड़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्ते ने कि इनके नीचे तुम लोगों को दबा के मार दें, तब मानोगे। तो तब उन्होंने तो तौरात को माना था। उसके बाद अल्लाह ताला उन यहूदियों के उस ग्रोह का भी ज़िक्र फरमा रहे हैं जिनको कि बंदर बना दिया गया था, और जो कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार मना था और वो करते थे, तो उनको फरमाया था कि जाओ ज़लील ख्वार बंदर बन जाओ। अब सूरह का नाम चूँकि बकरा है, तो इसमें एक वाक़या यहूदियों का है कि उनके यहाँ एक किसी बंदे का कत्ल हो गया था, और 2 ग्रोह आपस में बुरी तरह लड़ पड़े थे कि तुम्हारे ग्रोह के बंदे ने कत्ल किया, दूसरा कहता है इसने कत्ल किया है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, चूँकि वह हम कलाम होते थे रोज़ाना, तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि जाके एक बकरा, चूँकि सूरत का नाम बकरा है, एक बैल या गाय भी मतलब है, मतलब एक ही चीज़ है, तो आप उसको ज़िबा करें। और फिर उन्होंने कितने हीलो हुज्जत किए एक गाय को ज़बह करने में कि वो किस तरह की होनी चाहिए। बार-बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के पास भेज रहे थे। यानी कि इतने वो यहूदी जो हैं इतने ख़राब थे कि बार-बार अल्लाह ताला के पास सवाल पूछते थे, वो बैल किस तरह का हो, छोटा हो, बड़ा हो, किस रंग का हो, क्या हो। तो बिल आखिर जब माने उस बैल को ज़िबा किया या गाय को, जिस चीज़ को ज़िबा किया, और उसका अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो मुर्दा को लगाओ, यानी जो बंदा शहीद किया गया था उसको लगाओगे। तो वो मुर्दा खुद उठ के बोल पड़ा था कि मुझे फलां ने कत्ल किए। तो कातिल का नाम उसने अपनी ज़बान से बता दिया था। तो ये वाक़या है इसमें। अब जिन यहूदियों ने तौरात को कुछ पैसों के एवज़ उसमें तरामीम कर दी थी, तो अल्लाह ताला ने उनका पोल भी, उनका पर्दा भी यहाँ पे खोल दिया कि तुम लोगों ने बहुत ही ज़ुल्म किया है, यानी अपनी किताब को उसमें तरमीम की सिर्फ पैसे लेकर।
اور اس پارے میں اس صورت کے اندر ہاروت اور ماروت کا 2 فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے اوپر ہیں اور جس طرح 2 ہمارے رائٹ لیفٹ فرشتے ہیں، تو وہ ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں. آپ انہیں ہم کہیں کہ نہیں ہم حساب خود لکھیں گے، یا ہم اسرائیل علیہ السلام کی جگہ ہم کہیں کہ ہم نے روح قبض کرنی ہے، ان کو دیکھ کے حضرت اسرائیل کا کام ہے روح کو قبض کرنا، تو ہم تو سیدھے ہمیں پھانسی ہوگی. تو وہ جو ہاروت ماروت تھے ان کو بہت سے کلمات آتے تھے، اور ان سے سیکھ کے وہ کلمات، تو جو شیاطین تھے جو لوگ جادو سیکھتے تھے، وہ ان کلمات کو الٹا جادو کے طور پہ استعمال کرنے لگے. اور جب ہاروت اور ماروت وہ کلمات بتاتے تھے تو ساتھ یہ بتاتے تھے کہ یہ کلمات اس لیے نہ استعمال کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، اور تم لوگ آخرت میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر تم لوگوں نے ان کلمات کو غلط کاموں میں استعمال کیا. اور ان لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ یہاں اس صورت کے اندر ہم سنیں گے اس پارے کے اندر کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دی، اور وہ جادو کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ان کلمات کو، اور میاں بیوی میں خاص طور پہ جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے تھے. ہاروت اور ماروت ان کو ضرور کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور کون جو ہے وہ جو جادوگروں پہ ایمان رکھتا ہے. تو تم لوگ یہ چیز نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کیونکہ جادوگروں کا دنیا میں عزت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو سخت سزا ملے گی. جادو، سحر، منتر، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، ناپسندیدہ ترین چیزیں ہیں. تو اس لیے تم لوگوں کے آزمائش کے لیے ہم ہیں، تمہارے ایمان کو آزمانے کے لیے. اب جب یہودی مسلمان ہوئے تھے کچھ نئے تو اندر سے ابھی تک وہ ان کے اندر یہودیت ہی تھی، وہ یعنی کہ سچے طور پہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا وہ اکثر مذاق اڑاتے تھے. اور جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہوں، کسی صورت کی کسی آیت کی تشریح کر رہے ہوں، تو جو بیٹھے ہوتے تھے تمام صحابہ کرام بھی اور تمام نئے مسلمان ہونے والے، تو وہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ. صحابہ کرام فرماتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یعنی کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو فرماتے تھے کہ اے رسول اللہ ہم پہ رعایت فرمائیں، یعنی کہ اس چیز کو ہمیں دوبارہ سے سمجھا دیں. تو اب جو یہودی تھے نا وہ اس چیز کو مذاق میں لینے لگے، اور وہ بھی چونکہ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ چونکہ مذاق کرتے تھے، اور وہ رائنا کو رائنا یا رسول اللہ کہنا شروع ہو گئے، جس کا مطلب بھی اور تھا، یعنی رعایت فرمائیں یا رسول اللہ، دوبارہ ریپیٹ کر دیں یا رسول اللہ کے بجائے رائنا یا رسول اللہ کہنا شروع ہو گئے کہ اے ہمارے چرواہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب اپنے نبی کو پکارو اے ایمان والو تو رائینا یا رسول اللہ نہ بولو، بلکہ یا انظرنا یا رسول اللہ بولو، یعنی کہ اے ہمارے رسول ہمارا انتظار کیجئے، یعنی کہ ہم بھی آپ کے مطلب پیچھے تاکہ ریپیٹ کریں گے آپ تو ہم بھی سمجھ سکیں. تو اب اللہ نے لفظ ہی چینج کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی اسی آیت میں فرما دیا کہ ایک ہی بار توجہ سے رسول اللہ کی بات کو سنو، ایک ہی بار، تاکہ تم لوگوں کو رائنا یا انظر نہ بولنا ہی نہ پڑے، لیکن اگر بولو بھی تو انظر نہ بولو. سورہ بقرہ کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تنگ کر دی گئی مکہ میں، اور آپ کو مکہ سے بہت محبت تھی، اور آپ نے اپنے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جا چکے تھے مدینہ منورہ. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رہ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں 3 دن آپ نے وہاں رہ کے قیام کیا تھا، دشمنوں کے نظروں سے بچ کے. اور اس کے بعد وہ آپ کو اس مدینہ کے راستے میں ڈھونڈتے رہے تھے، غار ثور تک نہیں پہنچ پائے تھے، پہنچے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا، اور حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے تھے، اور وہ دوسرے دن امانتیں دے کے وہ بھی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تھے. اچھا، باقی کچھ حصہ راستے میں بھی نازل ہوا تھا، اور زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. سورہ بقرہ کے اس حصے میں تمام جو اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ اور اس کے علاوہ تمام زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں، اور کیا ہمارے اوپر حلال ہے کیا ہمارے اوپر حرام ہے، تمام زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے.
اور ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ ہم اگر سورہ بقرہ پڑھ لیں تو ہمیں کچھ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سیقول اس پارے کا نام ہے، یعنی کہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ بیوقوف لوگ کس چیز کے بارے میں، کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنے کے دوران اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیوں موڑ لیا، یہ یروشلم کی طرف سے، یعنی بیت المقدس پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا، اور مسجد قبلتین جو ابھی مسجد قبلتین ہے، یعنی جہاں پہ اس کا نام ابھی چینج ہو گیا، یہ 2 قبلوں والی مسجد اس کا مطلب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 مہینے ہو چکے تھے مکہ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بھی تعمیر فرما چکے تھے، اور مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی، اور تب آپ ایک اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان آیات میں آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی آپ کا بار بار نظریں اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی حکم دے دیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، پیچھے جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے، ان ساروں کو جب قبلے کا اس کا حکم ہوا کہ مکہ اپنا رخ جو ہے آپ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف موڑ لیجئے، تو سب کے سب جو تھے انہوں نے رخ موڑ لیا، یعنی پہلی صف والے سب سے آخری صف ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے درمیان سے گزر کے تو فرنٹ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی سائڈ پہ جا کے جماعت کرائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کو تو خاص طور پہ تکلیف پہنچی نا اس چیز کی کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ کو بنا دیا گیا، یعنی اس کو زیادہ فوقیت دے دی گئی اللہ کے گھر کو، تو یہودیوں کو اس چیز سے کافی زیادہ تکلیف ہوئی۔ مدینہ منورہ میں تھے بھی یہودی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں رخ ادھر موڑ دیا ہے، تو بے شک مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی ہیں، اللہ جس کو چاہے مشرق کی طرف موڑے یا مغرب کی طرف، یہ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے۔ اور یہ واقعہ تھا کہ نماز کے دوران قبلہ چینج ہوا تھا، اور مسجد کا نام قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہے، اور اس میں ابھی بھی آپ جاتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں تو اس میں پہلے قبلے کا نشان بھی ہے کہ یہاں پہلا قبلہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ابھی اس طرف ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں روزے کا حکم دے دیا گیا، اور 2 ہجری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے 2 سال گزر چکے تھے کہ روزے کا حکم دے دیا گیا اس صورت کے اندر، ابھی آپ سنیں گے۔ اس کے بعد حج اور عمرے کا جو تفصیل کے ساتھ، جو پہلے حج اور عمرے ہوتے تھے جب کفار مکہ جو حج اور عمرے کرتے تھے نا وہ صرف سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اندر بت رکھ کے، تو ابھی حج اور عمرے کا اصلی جو طریقہ ہے وہ بیان ہوا ہے اس میں، اور صلح حدیبیہ کی تھوڑی سی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ صلح حدیبیہ ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو اگر روک دیا جائے حج عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں، آپ کو روک دیا جائے، تب بھی آپ نے قربانی کے جو جانور ہیں وہ آپ نے قربان کر دینے، اور اس کے بعد سر اپنے کرانا ہے، سر منڈانا ہے۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں، چونکہ بہت سے راتوں کو بھی روزے کی حالت میں یعنی روزہ ہی تصور ہوتا تھا کہ رات کو بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ کچھ جو لوگ تھے وہ چھپ کے جاتے تھے رات کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی ہیں کہ آپ رات کو آپ کو بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور تم لوگ چونکہ خیانت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ رات کو بھی مطلب روزہ ہی ہے پاک رہنا ہے، لیکن چونکہ کرتے تھے تو اللہ نے معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد تیسری چیز شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اس صورت کے اندر ہم آیات سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جو لوگ ہوں گے مسلمان بھی، وہ شراب جو ہے وہ پئیں گے نہیں، پینا وہ سوچ رہے ہیں کہ پینا حرام ہو گیا، تو وہ اس کے شراب کے لیے انگوروں کے باغات لگانا، شراب کو نچوڑنا اور وہ شراب کی تیاری کے جو کام ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو اب اگلی جو آیات ہیں وہ ڈیفینیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوں گی آگے چل کر کہ شراب بالکل ہی حرام ہے، اس کو لگانے والا، اور وہ ساری صورت ہم سنیں گے۔ اس کے بعد قصاص، یعنی کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو بدلے میں اگر قصاص کی رقم وہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد طلاق، خلا اور حلالہ اور بیوہ عورت کی عدت اور طلاق یافتہ کی عدت، یہ سارے ڈیٹیل سے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے یہاں پہ تفصیل ہمیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے علاوہ بچے کو 2 سال تک ماں دودھ پلائے، اور اگر وہ طلاق یافتہ ہو تو بچے کا جو دودھ پلانے کا اور وہ جو خرچہ ہوگا سارا
نان نفقہ وہ بیوی اور بچے کا وہ 2 سال تک شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اور چونکہ پہلے جب حج اور عمرہ کرتے تھے نا، احرام باندھتے تھے، تو وہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکل جائیں اور ان کو اگر کوئی چیز یاد آ جائے تو وہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، فرنٹ سے نہیں، اس کو حرام سمجھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات فرما دی ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو تو بڑے نیک ہو جاؤ گے، نیکی تو متقی اور پرہیزگاری میں ہے اور تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ تو تم لوگ یہ والی حرکت نہ کرو کہ پچھواڑے سے جاؤ گے تو بڑے نیک ہو جاؤ گے، سامنے سے فرنٹ سے ہی داخل ہو۔ اب اسی صورت کے اس حصے میں جہاد کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ آگے چل کر اسی سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو یعنی روزے 17 رکھ چکے تھے، اور تب جہاد آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر پیش آ گئی تھی، اور غزوہ بدر پہلے ہی روزے رکھے ہوتے سب صحابہ کرام نے، اور شدید گرمی بھی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اس صورت کے اس حصے میں دے دی ہے۔ سورہ بقرہ کی ان 34 آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی مخاطب ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی اہل کتاب تھے، ان سے بھی مخاطب ہیں، اور زیادہ تر یا ایھا المومنین کہہ کر مسلمانوں سے مخاطب ہیں، جو کہ مسلمانوں کو اعلیٰ ترین مومنوں کا درجہ مل چکا تھا، اور مدینہ منورہ کی تمام صورتوں میں ان کو یا ایھا المومنین کہہ کر مخاطب کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں نمرود بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو جو ہوئی تھی وہ بیان فرمائی گئی ہے، کہ کس طرح نمرود بحث کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جھگڑا کر رہا تھا کہ تمہارا رب کیا ایسا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا، یہ میں بھی بادشاہ ہوں، میرے پاس بھی طاقت ہے، میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو، پھانسی کے قیدیوں کو لایا، ایک کو سر قلم کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ یہ دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو وہ بندہ پھر آگے سے لاجواب ہو گیا۔ تو یہ اس صورت کے سٹارٹ میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو کہ بعد میں یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان پہ ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے زندہ معجزہ دکھایا تھا کہ ان کو بیٹا سمجھنا شروع ہو گئے تھے، بجائے اس کے کہ کوئی معجزہ دیکھیں تو یہودی اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں، اور وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا ایک زندہ معجزہ دیکھ کے تو وہ سارے ایمان لے آئیں، وہ حضرت عزیر کو الٹا اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ حضرت عزیر کا ایک دفعہ گزر ہوا ایک بستی جو کہ بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ اس پہ تباہی ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے عذاب آنے کے بعد۔ تو اس بستی میں اس طرح لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا، کوئی پتھر بنے ہوئے، کوئی الٹے سیدھے، ان کے ڈھانچے، ہڈیاں، سب کچھ دیکھا۔ تو وہ انہوں نے دل میں سوچا خالی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں، یہ تو ناممکن چیز ہے، اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو موت دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو مار دیا، اور ان کا گدھا بھی تھا، اور گدھا بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ ان کے پاس تازہ جو انگور تھے وہ بھی پلیٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب 100 سال کے بعد اٹھایا، گدھے کو بھی موت دے دی، ان کو بھی موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اٹھا کے حضرت عزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کتنے سال تک مرے رہے ہو؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ شاید 1 دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے انگوروں کو دیکھو، انگور بالکل اسی طرح فریش تھے جیسے کہ ابھی ابھی رکھے ہوں دھو کے، وہ اسی طرح تازے تھے۔ اللہ کی قدرت تھی کہ انگوروں کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد بھی اسی طرح بالکل تر و تازہ رکھا۔ اور جو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد، آپ سوچ لیں کہ مردے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس حالت سے واپس انسان کی شکل میں اللہ نے ان کو بدل دیا، اور ان کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو تمہارا گدھا ہے، جس کی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ گیا اور تو کچھ نہیں رہ گیا، ابھی ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت پوست لگائیں گے اور اس کو کس طرح زندہ کریں گے، یہاں سے آپ دیکھیں۔ تو ان کے آنکھوں کے سامنے وہ گدھا جو ہے نا، وہ بالکل ان کا واپس اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر ان کو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ قادر ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے، مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اے ابراہیم کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ آپ پہ یقین ہے، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ 4 پرندے پال لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی عادی کر لو اپنا، اور ان کے نام بھی پیٹس جیسے رکھتے ہیں تو ان کا نام رکھ لو۔ اور جب خوب وہ عادی ہو چکے تو ان کو پھر اڑا دیا انہوں نے،
اور اڑانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان چاروں کو ذبح کر کے انہوں نے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان چاروں کو ٹکڑے دور دور پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے آواز دی ان پرندوں کو جو ان نام رکھے ہوئے تھے، تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ واقعہ ہے یہاں پہ کہ کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیرات دینے کے بعد گننا نہیں ہے، اس خیرات کو، صدقات کو گننا نہیں ہے۔ جس غریب کو دے دیا تو اس غریب کو تکلیف نہیں پہنچانی، ایذا نہیں پہنچانا کہ تمہیں ہم نے یہ دیا، احسان نہیں جتلانا اس پہ، ورنہ نیکی تمام کی تمام جو نیکی وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بہترین چیزوں کا صدقہ خیرات دو۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرو وہ صدقہ خیرات میں دو، بلکہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، بہترین چیز، اس کا صدقہ اور خیرات دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تم لوگوں کو ورگلائے گا کہ صدقات اور خیرات زیادہ نہ دیا کرو، تم لوگ غریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غریب نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے مال اور تمہاری دولت میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مانگتے ہو، ان کو شرم آتی ہے، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر ہم ان کی غربت جو نظر آ رہی ہوتی ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو صدقات خیرات دینے چاہیے۔ اور بھکاریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹنے سے، دھتکارنے سے منع فرمایا، ان کی اجازت نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ آگے غزوہ بدر پیش آ رہی ہے، اب 17 رمضان مبارک کہ غزوہ بدر پیش آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال خرچ کرو گے، یعنی غزوہ بدر کے لیے سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا، چونکہ مہاجروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہاجرین جو گئے تھے وہ تو خود خالی ہاتھ تھے، اپنے گھر بار جو چھوڑ کے آئے تھے مکہ میں، تو مکہ والوں نے ان کے ساتھ اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کے گھر سے سامان نکال کے باہر پھینکے تھے اور چوری مطلب سارا لوٹ لیا تھا، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے، جو اپنے اولادوں کو چھوڑ کے آئے تھے، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے تھے، تو انہیں ساری خبریں مل رہی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کرام کو، مومن مسلمانوں کو، اپنے پیارے نبی کو تیار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مومنو جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، یعنی اللہ واپس لوٹائیں گے کسی بھی خوشی کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ اجر الگ دیں گے، اس کا اجر الگ سے ملے گا۔ اور اپنا مال دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں دیتے رہو، یعنی چھپا کے دو یا دکھا کے دو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ ہاں، دکھاوا نیت آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے دکھاوا ہو، ریاکاری نہ ہو، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے دو۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ میں یہ دوں اور باقی لوگ بھی مجھے دیکھ کے دیں، تو اس نیت سے آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، دونوں میں بے انتہا اجر ہے۔ سود کے لیے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ سود لینا چھوڑ دو، جو رقم سود کی تم لوگوں نے لینی ہے کسی غریب سے تو وہ معاف کر دو، اور اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو تم لوگ اللہ، یہ کاروبار جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یعنی کسی بھی صورت میں کسی غریب کو اس لیے پیسے نہ دو کہ اس کے بدلے میں وہ تمہیں سود کے ساتھ بڑھا کے واپس دے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرض جب کسی سے لے رہے ہو تو دستاویز لکھوا لیا کرو، اور جائیداد کا جو حساب کتاب ہے اس کے لیے بھی دستاویز لکھوا لیا کرو، اور گواہی کے لیے 2 مردوں کو رکھو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ عورت کا پردہ کس طرح فرما رہے ہیں، عورت کا پردہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ عورت کی گواہی پہ یقین نہیں کرنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں فرما رہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ عورت کی گواہی پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 2 عورتیں اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین قسم کی دعائیں مومن مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں، اور یہ دعائیں ہم سب کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن مسلمان ہیں نا، رسول بھی ان کے اور وہ خود بھی مومن جو صحابی ہیں وہ بھی سب اللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، جیسے باقی جو لوگ ہیں نا، یہودی عیسائی وغیرہ، وہ فرق کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں وہ نہیں فرق کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مومن یہ دعائیں کرتے ہیں کہ طالب ہے ہم تیری بخشش کے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے نہ مواخذہ کیجیے گا اللہ تعالیٰ، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے رب، اور ہم پہ ایسا کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اور اے ہمارے رب ہم سے ایسا بار نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے مولا آپ ہی ہمارے مدد فرمانے والے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں۔ یہ جنگ غزوہ بدر سے پہلے
یہ مومن مسلمانوں نے دعا فرمائی تھی۔ اس سورہ میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے واقعہ کا بھی کچھ حصہ ہے، چونکہ ہم واقعات کو اکٹھے کر کے سن چکے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، یعنی آل یعقوب سے، یعنی یہودیوں سے مخاطب ہے، اور اس سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ یہودیوں سے مخاطب ہے۔ اور اس پہلے پارے میں تقریباً 66 جو آیات ہیں وہ یہودیوں کے لیے ہیں،